अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 7 बजे में मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, एक ही सफ़ में है मौजूद कुंडी, नकवी और अमीर मकाम। न कोई शोर, न झगड़ा और न ही कोई सियासी इंतकाम। धौंस, धमकियों, लड़ाई, मार कुटाई के बाद अब शुक्र है कि बात जो है इफ़ाम तफ़हीम की तरफ लौट आई है। इसे मुल्की मफाद कहें या सियासी हिकमत अमली, अलबत्ता अच्छी खबर यह है कि वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर की मेज़बानी पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, वफाकी वज़ीर अमीर मकाम उनके मेहमान बने हैं। और इन मेहमानों को वज़ीर आला KPK ने दूर नहीं बल्कि अपने बहुत करीब एक ही सफ़ में बिठाया। ये आज हम सब ने देखा। नाज़रीन, मेहमानों के चेहरों पर इतनी ज़्यादा हमें कोई मुस्कुराहट या उस तरह की कोई झलक दिखाई नहीं दी, लेकिन मेज़बान जो हैं उनका रवैया, उनके रवैये की अगर बात करें, जो बहुत सारे पिछले दिनों से हमें बहुत सख्त दिखाई दे रहा था, आज खासा नरम रवैया उनका हमें दिखाई दिया। इस बार अली अमीन गंडापुर के लफ्ज़ों में वो कड़वाहट नहीं थी, बल्कि उस कड़वाहट की जगह पे हमें आज मिठास दिखाई दी। वज़ीर आला हाउस में शिरकत पर शुक्रिया अदा करते हुए अली अमीन गंडापुर ने जब अपना खिताब शुरू किया तो उन्होंने कहा कि जो मुलाकात है इसका मकसद ये है कि सूबे में अमन आए, इस्तेहकाम आए, सियासी वाबस्तगियों का फ़रोग़ हो और आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ पर बात की जाए। खैर, हम आज के इजलास पर, आज की इस बैठक पर, आज के इस जरगे पर मेरे ख्याल में ये कह सकते हैं कि देर आयद दुरुस्त आयद। लेकिन अगर ये बैठक कुछ पहले लग जाती, ये बर्फ़ थोड़ी पहले पिघल जाती, ये एहसास थोड़ा पहले हो जाता, तो शायद डी चौक पर पहुंचने वाले इतने लोग ज़ख्मी ना होते, झड़पों के दौरान गिरफ्तार ना होते, अमलाक को इतना नुकसान ना पहुंचता और ये मुल्क और सियासत दोनों के लिए बहुत पहले चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती थी। लेकिन अभी भी ये अमल जो है ये खुशाइंद है कि सियासतदान एक साथ बैठकर इस पर गौर व फ़िक्र कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस ग्रैंड बैठक से कोई हल निकल पाएगा? इसी सवाल का जवाब हम जानेंगे। मुझे मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं तारुफ़ कराना चाहूँगी, वैसे तो ये किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है कि वो क्या कहा जाता है, नाम ही काफ़ी है। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी, स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं हमारी खास रिक्वेस्ट पर। साथ ही साथ मुझे ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो में काशिफ़ रफ़ीक साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार भी हमारे साथ मौजूद होंगे, PJ मीर साहब, और साथ ही साथ सीनियर तज्ज़ियाकार मेरी अपनी भी सीनियर सना मिर्ज़ा साहिबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और गुफ्तगू का आगाज़ आज मैं करना चाहूँगी नाज़रीन अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब से। अब्दुल क़य्यूम साहब, आप फरमाइएगा, बैठक हो रही है, मुस्कुराहटें भी हैं, कुछ गिले शिकवे भी हैं, कुछ हल भी हैं, लेकिन असल जो हल जिसके लिए बैठक हुई है, आपको लगता है निकल पाएगा वो हल? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो रियासती अमूर हैं वो बहुत संजीदगी का तकाजा करते हैं और मेरा ख्याल है कि ये उस संजीदगी की तरफ हम उसको एक पहला कदम जो है वो समझेंगे। बिल्कुल। आपने भी कुछ अशार की बात की, तो अब मेरे जहन में भी दो अशार आ रहे हैं कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, आए उस जूद पशेमा का पशेमा होना। और फिर साथ ये भी है कि अगर सुबह का भूला जो है शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। तो सियासतदानों के माबैन और सियासी कल्चर को फ़रोग़ देने के, देखिए हमारे सामने मुख्तलिफ जो है ना मनाजिर जो हैं वो आ रहे हैं और हम उसको एनालाइज करें। और आज की दुनिया जो है वो इमेज की दुनिया है कि इमेज क्या डेवलप हो रहा है जी। अभी हमने देखा कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई फ़लस्तीन और गज़ा के मामले के ऊपर, वहाँ पे हमें बड़े अच्छे इमेजेस जो हैं वो देखने को मिले। एक संजीदगी, सियासत की एक संजीदगी जो है वहाँ पे नज़र आई। लेकिन उसके साथ ही हमें कुछ इमेजेस जो हैं वो डी चौक के ऊपर मिले। और फिर उसके बाद 12 ज़िला का सफ़र तय करके पहुँचने वाले वज़ीर आला के बयानात और असम्बली में उनके पेरेंट्स, तो एक इमेज वो हमारे सामने है। अब हम ये देख रहे हैं कि ख़बरें भी आ रही हैं कि सरमायाकारी और SCO कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के एक आइसोलेशन के अंदर जो था उससे निकल के अब आप जो है वो कुछ बेहतरी की जानिब इक़दाम जो है वो कदम हमने उठाने शुरू किए। तो ये मुल्क जो है वो जितनी गैर संजीदगी हम कर सकते थे, मेरा ख्याल हमने कर ली। अब बहुत संजीदगी से मामला को देख के हमें आगे चलना है। ये ना हो कि हम अब एक ऐसे वक्त के अंदर जो है वो दाखिल हो जाएं कि फिर हम सभी जो है वो परेशान होते हों और सभी पशेमान हों। तो ये अच्छी बात है कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के माबैन जो एक सिर्फ लश्कर कशी थी, आज जो है वो लश्कर कशी के बजाय दोनों साथ मिलके बैठे हैं। तो जब साथ मिलके बैठते हैं तो बहुत बड़े बड़े मामला जो हैं वो मुज़ाकरात की टेबल पे हल होते हैं। अब इससे कम से कम मुझे तो एक अच्छा लगा कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो वापस अपने एग्जेक्टिव के चीफ एग्जेक्टिव सूबे के रोल के अंदर गए। वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर, वहाँ की अमन व अमान की सूरत हाल, वहाँ पे आवाम की फलाह और बहबूद जो है उस मामले की तरफ पेशरफ्त हुई। तो ये
अच्छी और मुस्बत पेशरफ्त है। और इसी ये जब गुफ्तगू हो रही थी, जिस तरह से आपने फरमाया कि सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर, ख़ुद अली अमीन गंडापुर ने भी ये कहा कि सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर सारे मामलात जो हैं उनको देखा जाना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है काशिफ साहब जो आज की गई है, लेकिन क्या आपको लगता है काबिल अमल होगा, ख़ास तौर पर तब जब PTI की जानिब से बड़े बड़े एहतजाज जो है उनकी कॉल दी गई है, और इस्लामाबाद कब पहुँचना है, किसने पहुँचना है, ये अभी तक नहीं बताया गया है। और PTI बानी PTI जो हैं वो अभी तक वहीं पर खड़े दिखाई देते हैं। अलबत्ता अली अमीन गंडापुर के रवैये में थोड़ी सी चेंज आई है, तो ये चेंज हमें पूरी पार्टी में, पूरी क़यादत में आती हुई दिख रही होगी। बहुत शुक्रिया आसमा। देखें, पूरी क़यादत में तो ये तब्दीली नहीं है। इस वक्त क़यादत के अंदर, तहरीक इंसाफ की क़यादत के अंदर शदीद इख्तलाफात हैं, और इख्तलाफात की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर बाकायदा ये बहुत ज़्यादा दबाव है कि वो बैरिस्टर सैफ जो मुशर इत्तलात हैं उनको ओहदे से फ़ारग करें, कि जो उन्होंने इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बयान दिया था। अब आज की जो बैठक है, इस बैठक का मकसद क्या था, वजह क्या थी? खैबर पख्तूनख्वा में सियासी और सिक्योरिटी की सूरत हाल को बहुत अच्छी नहीं है, और उसके बाद एक सूबे का वज़ीर आला जो है वो खुद इनकलाब की बातें करके अपने लोगों को लेके वफाक के ऊपर हमलावर होता है, और वहाँ पे वो बांगे दोहल कहता है कि उन्होंने यहाँ पे आए और एहतजाज और वो सारा मामला, वो सारी एपिसोड हम मुतअद्दिद बार रिपोर्ट भी कर चुके हैं, और नाज़रीन को उसके बारे में आगाही भी है। सो आज का जो जिरगा था, उस जिरगे में सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि जिन्होंने लश्कर कुशी की वफाक पे, जिन्होंने उनको रोका, जिन्होंने शहीद कांस्टेबल के जनाजे में शिरकत की, जो वफाक की तरफ से सूबे के नज़्म व नस्क को चला रहे हैं, आज सारे एक ही सफ़ में, एक ही लेन में इकट्ठे बैठे हुए थे। और हम तवातुर से एक बात कह रहे हैं कि सियासतदानों ने ही मामले का हल निकालना है। अब अगर ये जिरगा जिसने आज अली अमीन गंडापुर साहब को वफाक की तरफ से ये बिल्कुल मैंडेट दे दिया कि जो सियासी सूरत हाल मखदूश है खैबर पख्तूनख्वा में, उसके अंदर जो छोटे छोटे से जिरगे और जो मसाइल का शिकार है, अली अमीन गंडापुर साहब खुद उसकी मेज़बानी करें और उस जिरगे के साथ अपने मामलात को दुरुस्त करें। वफाक अली अमीन गंडापुर साहब को पूरी सपोर्ट देने को तैयार है। अब ये बात मोहसिन नकवी साहब ने कही, जो कि वफाक के नुमाइंदे हैं। अगर अली अमीन गंडापुर साहब अपने सूबे के सियासी मामला दुरुस्त कर लेते हैं और उसमें सिक्योरिटी के मामला भी अल्टीमेटली एड्रेस होंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि ये उस जानिब पेशरफ्त होगी कि फिर अली अमीन गंडापुर साहब अपना मैंडेट मरकज़ में दें कि जी आएँ, आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, सारे सूबों को, तमाम इकाइयों को बिठाएँ और बिठा के मामलात को आगे लेके चलें। अब देखना यह है कि आज क्या अच्छी बात होती कि इस जिरगे में यह ऐलान किया जाता कि जो पंजाब में तहरीक इंसाफ ने एहतजाज के शेड्यूल का अनाउंसमेंट किया हुआ है, वो डिसमेंटल कर दिया गया है, और किसी किस्म का कोई एहतजाज नहीं होगा, क्योंकि हमने ये तय कर लिया तमाम सियासतदानों ने। अब देखें, ये मैं समझता हूँ कि शायद गवर्नर बनने के बाद फैसल करीम कुंडी साहब की और अली अमीन गंडापुर साहब की पहली बराह रास्त नशिस्त होगी वज़ीर आला हाउस में। इसी तरह अमीर मुकाम साहब की, इसी तरह मोहसिन नकवी साहब, जिनके ऊपर उनको यह है कि उन्होंने हमें बड़ा मारा रगड़ा, जो भी किया वो चले गए। अगर ये तमाम जो प्रॉब्लम है, तमाम मसाइल हैं, ये ख़त्म हो सकते हैं एक सूबे के मसले को हल करने के लिए, तो फिर तमाम सूबों के चीफ मिनिस्टर को वज़ीर आज़म साहब के साथ बैठना चाहिए कि वो मुल्क के मसले को हल करें। अब देखना यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब को जो मैंडेट वफाक ने दिया, वहाँ पे सियासी सूरत हाल को बेहतर करने के हवाले से, क्योंकि एक सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लगाई गई, उसके बाद वहाँ पे मसाइल हैं, वहाँ पे एहतजाज है। अगर वो ये काम कर जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि उनकी पोलिटिकली विजडम जो सी है वो बेहतर होगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जो बात आपने कही ना बानी तहरीक इंसाफ की, याद रखिए इस्लामाबाद के जो मामलात हुए उसके बाद बानी तहरीक इंसाफ आइसोलेशन में, उनसे तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा की कोई मुलाकात नहीं, हाँ, अभी हो भी नहीं पाएगी। अनाउंस तो ये पहले ही कर दिया गया था। खैर, मैं सना साहिबा आपकी जानिब आना चाहूँगी। जो बड़ेपन का आज मुजाहरा किया गया है, जो बड़ा जिरगा आज हुआ है, इसमें क्या बड़े फैसले हम समझें कि हो सकते हैं, ख़ास तौर पर जब हम अमन की सूरत हाल को लेकर बात करते हैं, और साथ ही साथ आप देखती हैं कि इससे कोई बड़ी तब्दीली आने वाली है मुल्क की सियासत में इस बड़े जिरगे के बाद? सना साहिबा। बहुत शुक्रिया आसमा आपका। आज तो माशाल्लाह जो मेरे अलावा बाकी तीनों पैनलिस्ट हैं, गौहर नायाब आपने यकजा किए हैं, और माशाल्लाह कईयों के बारे में मैं कहूँगी कि ये तो अपनी ज़ात में अंजुमन है। इनके एनालिसिस के बाद तो हमारी गुफ्तगू का कोई मतलब जिसारत नहीं हो सकती। लेकिन
کیونکہ ذاتی طور پر میں خود بھی ان کی مداح ہوں، تو اس لیے میں نے کہا کہ میں ان سے سلام ہی کر لوں اسی بہانے آپ کے پروگرام کے توسط سے. اچھا، اب جہاں تک آپ نے بات کی ہے قومی جرگے کی، اس پہ میں 2-3 باتیں صرف کہنا چاہوں گی، کیونکہ قیوم نے بھی اور کاشف نے بھی بہت اچھا اس کو الیبوریٹ کیا ہے. دیکھیں، پہلے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ فیصل کریم کنڈی صاحب پچھلے ایک ہفتے کیا مصروفیات کرتے رہے، اور اسپیشلی پچھلے 48 گھنٹوں کے دوران بھی ان کی کیا مصروفیات رہیں. وہ نہ صرف یہ کہ پرائم منسٹر سے ملے ارجنٹ بیسس کے اوپر، بلکہ وہ پریزیڈنٹ سے بھی ملے. اور خاص طور پر جب ان دونوں ملاقاتوں میں جو خبریں باہر آتی رہی، مجھ سے زیادہ یہ سینئر صحافی یہ بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن ان دونوں ملاقاتوں میں بہت ساری چیزوں کے اوپر بات ہوئی، اور خاص طور پر گورنر راج کے حوالے سے بھی بات ہوئی. کیونکہ گنڈا پور صاحب کے حوالے سے جو پچھلے ایک مہینے میں ان کی جو کچھ بھی جو ایکشنز رہے ہیں، اس کے اوپر بڑا کرٹیسزم ہو رہا ہے، اور اس کے اوپر حکومت ذہنی طور پر تیار ہے کہ وہ کیا لیگل ایکشن لے سکتی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ گنڈا پور صاحب نے یہ جو جیسچر دیا ہے قومی جرگے کے نام کے اوپر، انہوں نے شو آج جو کیا ہے وہ بڑا سکسیسفل اس پوائنٹ آف ویو سے تھا کہ انہوں نے وفاقی حکومت کو بھی ساتھ بٹھا لیا، انہوں نے گورنر کو بھی ساتھ بٹھا لیا، اور خاص طور پر جو پچھلے چند دنوں میں پی ٹی ایم کے اوپر وفاق کی طرف سے پابندی لگائی گئی ہے، انہوں نے اس ایشو کو بھی ریز کر لیا. کیونکہ آپ اس رائے کو رد نہیں کر سکتے کہ پی ٹی ایم کے حوالے سے کیا فیل پائی جاتی ہے خیبر پختونخوا میں. تو انہوں نے ایک تیر سے کئی شکار کیے، اور وہ تمام لوگ یا ادارے یا وفاق کے حصے جو کہ ان کے خلاف ممکنہ کارروائی کی طرف جا سکتے تھے، ان کو انہوں نے اپنے ساتھ بٹھا کر اس چیز کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کی. اب اگر میں جرگے کے پوائنٹ آف ویو پہ آؤں تو میرا خیال ہے کہ جرگے کے اوپر جب کچھ ہفتے پہلے گنڈا پور صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا اور کہا تھا کہ مجھے اس حوالے سے فری ہینڈ دیا جانا چاہیے، اور میں بات کروں گا افغانستان کے لوگوں سے جو سیکیورٹی کے مسائل ہیں، اس کے اوپر پورے ملک میں ان کے اوپر تنقید کی گئی تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ وہ وفاق کی پالیسی سے ہٹ کر کیسے کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں. اور پھر اتنا بڑا قدم. ایگزیکٹلی انہوں نے بہت ساری چیزوں کو فوکس کیا، اور اس کو فوکس کرتے ہوئے وہ یہ میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں اداروں کو. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا گورنمنٹ، وہ اداروں کو یہ میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو آپ کی پالیسیز ہیں میں ان کی کنٹینیویشن ہی چاہتا ہوں، لیکن یہاں جو گراس روٹ کے مسائل ہیں ان مسائل کو یہاں کی لوکل لیڈرشپ کو انڈرسٹینڈ کر کے حل کرنے میں ہماری مدد کریں. اور آئی تھنک اس کے لیے وہ وفاق کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. اس میں وفاق کی طرف سے اچھا قدم یہ ہوا کہ انہوں نے پی ٹی آئی کی طرح ریزسٹنس نہیں ظاہر کیا، بائیکاٹ نہیں کیا اس جرگے کا، بلکہ وہ اس میں شامل ہوئے وزیر داخلہ کی صورت میں بھی اور گورنر کی صورت میں بھی. تو گنڈا پور صاحب جو اچیو کرنا چاہتے تھے وہ اپنی جگہ، لیکن وفاق نے ان کو اس تنقید کا موقع نہیں دیا کہ اگر صوبہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو وفاق اس میں ان کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے. تو آئی تھنک اگر یہ چیز کسی پازیٹیو طریقے سے آگے بڑھتی ہے تو اس میں صوبے کی بھلائی ہوگی، نقصان نہیں ہوگا. آپ نے پازیٹیوٹی کی بات کی ہے تو میں چاہوں گی کہ پی جے میر صاحب کی جانب میں جاؤں. میر صاحب آپ ذرا یہ فرمائیے گا، علی امین گنڈا پور میزبان بنتے ہیں، وفاقی نمائندے مہمان بنتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ ساری سچویشن میں بہتری کے کچھ امکانات ہیں جس طرح سے باقی مہمانان گرامی نے فرمایا آج کے پروگرام میں؟ دیکھیں، یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے. یہ ان کو انسٹرکشنز ملی انسان کے بچے بنو اینڈ سب کو بلاؤ بٹھاؤ اینڈ گیٹ آن ود اٹ، سمپل از دیٹ. یہ آپ نے دیکھ لیا کہ آل آف اے سڈن ایک اتنا جلدی یو ٹرن ہو جائے کہ آپ جرگہ بلا لو. یہ اس لیے ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ان کو بڑا ایک اچھا ایک میں کیا کہوں ایک انسٹرکشن دی ہے یا سجیشن دی ہے، جو بھی دیا ہے، بیکاز ہمارا ایس سی او ہو رہا ہے، اور اس کے دوران اگر آپ کچھ پرابلمس کریٹ کریں گے تو پاکستان کا نقصان ہے. اٹ از ناٹ کہ پی ٹی آئی یا پی ایم ایل این یا کسی، یہ ایک اسٹیٹ کا نقصان ہے. تو آئی تھنک اس لحاظ سے ایک انسٹرکشنز گئی ہیں اینڈ دیٹ از ہاؤ اٹ از. اچھی بات ہے، نتھنگ رانگ ان اٹ، بٹ دی کوسچن از کہ will it contain will it sustain its momentum? I don't think so. یہ ایس سی او ختم ہوگی، it will be back to normal. کیونکہ یہ لوگ اکٹھے بیٹھ کے بات کرنا ہی نہیں چاہتے. ان کا ایک مقصد ہے، فار ایگزامپل پی ٹی آئی کا عمران خان کو نکالو جو کہ پہلے پی ایم ایل این کا تھا، نواز شریف کو نکالو. بات وہاں آ رہی ہے اور کچھ نہیں ہے. باقی یہ سب انسٹرکٹڈ ہے سب. میر صاحب پھر مجھے ایک چیز سمجھا دیجئے نا کہ اتنا اگر سارے انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہیں تو بھی یہ آئینی ترمیم کو لے کر جب ہم نے دیکھا کہ بہت ساری انسٹرکشنز دیے گئے کہ اکتوبر کے پہلے ویک میں یہ چیز کر لیجئے، اور بھی بہت سارے مواقعوں پر احتجاج کو رکوانے کے لیے، معاملات کو دبانے کے لیے، معاملات کو آسان بنانے کے لیے بہت ساری ایفرٹس کی گئیں. تو اگر آج سارے انسٹرکشنز پہ چل رہے ہیں تو پہلے کیوں نہیں چلے، اور ایس سی او کے بعد کیوں نہیں چلیں گے سر؟ یہ بالکل نہیں چلیں گے. آپ کو 6 ججز نے کیا لکھ کے دیے؟ یہ قیوم اس پہ ڈال دیں گے روشنی. The question is انسٹرکشنز پہ ہی چل رہے تھے. یہ جو تکڑے بندے ہیں 6 بول گئے. آپ کا جو سوال ہے اس وقت آتا کہ بھائی پہلے تم کیوں نہیں بولے، اب کیوں بولے ہو؟
The question is کہ ایک لمٹ ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں نا how long is a piece of string, تو کتنا آپ اس کو stretch. میر صاحب تھوڑے آپ کے سگنلز میں بھی ایشو آ رہا ہے, میں صدیقی صاحب آپ کی جانب آ جاتی ہوں نا. آپ سے بھی میرا سوال یہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ایس سی او کے بعد واقعتاً سب کچھ جو ہے وہ واپس نارمل ہو جائے گا؟ نارمل سے آپ کو پتہ ہے کہ میں کہہ رہی ہوں کہ سب واپس اب نارمل ہو جائے گا, وہی احتجاج ہوں گے, وہی پی ٹی آئی کے لوگ ہوں گے, وہی فورسز ہوں گے, وہی آنکھ مچولی ہوگی, وہی علی امین گنڈا پور صاحب کہیں نہ کہیں غائب ہو جائیں گے, پھر آ جائیں گے؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اب کی دفعہ کچھ سچویشن ایسے سنبھالی گئی ہے ایس سی او سے پہلے کہ یہ سارا سلسلہ صدیقی صاحب ایس سی او کے بعد بھی انشاءاللہ اللہ کرے کہ اسی طرح سے ہمیں بہتر دکھائی دے معاملات؟ دیکھیں اسما, توقعات اور اس پہ تو ہم جو ہے وہ نہیں بات کر سکتے ہیں کہ نہ تو میں نجومی ہوں آپ کی طرح سے کہ میں آنے والے حالات کی پیشن گوئی کر سکوں. لیکن ابھی ثنا نے ایک بات کی تھی کہ گورنر راج کے حوالے سے, تو ثنا اس حوالے سے فیصل کریم کنڈی صاحب کی جو ہے وہ ہمارے ساتھ ملاقات ہوئی. بالکل یہ اسی دن تھی جس دن پرائم منسٹر سے اور صدر آصف زرداری سے وہ مل کے آئے تھے, اور ہم نے ان سے پھر یہ پوچھا کہ جناب گورنر راج والی بات, تو ان کا بڑا کیٹیگورک ایک جواب تھا کہ یہ خود پاکستان تحریک انصاف صوبے میں شہید بننا چاہتی ہے, تو وہ ہم نے نہیں ہونے دینا. تو گورنر راج کی حوالے سے جو ہے وہ ان کی بڑی ایک کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ تھی کہ نہیں ہم اس طرف نہیں جا رہے. ہاں البتہ جو صوبے کے معاملات ہیں ان حوالے سے ایک چٹھی جو ہے وہ شاید فیڈرل گورنمنٹ کو جو ہے وہ ضرور جائے گی. جہاں تک بات آپ کی یہ ہے کہ معاملات ایس سی او کے بعد بالکل ٹھیک ہے, ایس سی او کے حوالے سے کچھ سخت اقدامات بھی ہیں اور زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے, لیکن دوسری طرف جو ہے ایک بات تو ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے کہ سیاسی جماعتیں بھی ہیں اور ان سیاسی جماعتوں کا اپنا ایک موقف ہے, اور پھر جب ایس سی او ختم ہوگا تو پھر اس کے بعد اور بھی بہت جگہ جو ہے وہ تبدیلیاں آئیں گی, اور ان تبدیلیوں کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے وہ ایک دیکھنے والی بات ہے. لیکن اس سے پہلے احتجاج سیاسی جماعتوں کا وہ تو ان کا حق ہے. ہاں احتجاج کی اگر پیرامیٹرز جو ہیں وہ ایک مناسب ہو جائیں, جس کو کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو جہاں میری ناک شروع ہوتی ہے اور آپ کی آزادی ختم ہو جاتی ہے, تو جہاں پر سیاسی جماعتوں کا احتجاج کا حق ہے وہاں پہ شہریوں کے بھی جان و مال کے تحفظ کا حق جو ہے وہ ان کے پاس ہے. تو اگر ان لمٹس کے اندر رہ کے ایک اچھی ڈیموکریٹک صورتحال کو لے کے آگے بڑھا جائے, اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نیشنل اسمبلی کے اندر جب ایک صوبے میں حکومت بھی ہو, نیشنل اسمبلی کے اندر جو ہے آپ کی نشستوں کی ایک بڑی تعداد بھی ہو, تو سڑکیں گرم کرنے سے آپ کو کوئی فائدہ اب تک حاصل نہیں ہو سکا, پچھلے ہم نے دیکھ لیا اس میں. تو جو پارلیمنٹ ہے اور جو اصل بیٹل گراؤنڈ ہے وہاں پہ آپ کیوں نہیں کھیلتے ہیں, اور جب آپ کی حکومت جو ہے آپ ایک صوبے میں حکومت بھی ہے آپ کی, تو اس حکومت کا کو لے کر بھی آپ بہتر طور پر پرفارم کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے بہت آگے اور بہت سارے مطالبات جو ہے منوائے جا سکتے ہیں. کاشف صاحب میں چاہوں گی بریک پر ہمیں جانا ہے, لیکن مختصراً اگر آپ کامنٹ کر دیں افغانستان کے ایشو کو لے کر, جس پہ ظاہر ہے کہ آج بڑی ڈیٹیلڈ ڈسکشن ہوئی ہے یہاں پر, اور خاص طور پر فیصل کریم کنڈی صاحب نے کہا ہے کہ مذاکرات ہی جو ہیں وہ واحد حل ہے. تو اب ان مذاکرات کو ہم دیکھیں کہ آگے سب اکٹھے بیٹھ رہے ہوں گے اور پھر یہ مذاکرات ہو رہے ہوں گے, نہ کہ صرف علی امین گنڈا پور جیسے پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ دھونس سے وہ ساری چیزوں سے وہ اور اس پہ تنقید کا نشانہ بھی وہ بنے, اسی طرح سے اس کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی اس ایشو کو. سر دیکھیں مذاکرات کی بات کر کون رہے ہیں؟ گورنر صاحب. گورنر صاحب خود وزیر اعلیٰ سے مذاکرات کیوں نہیں کرتے؟ آپ گھر میں مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہے, سیاسی جماعتیں بات کر رہے ہیں افغانستان سے مذاکرات کریں گے علی امین گنڈا پور صاحب, کیسے کر لیں گے بھائی؟ علی امین گنڈا پور صاحب کو $6 ملین مین تھوڑی اکیلے اٹھ کے کام کر لیں گے. علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہے, ان کے پیچھے ایک پارٹی کی لیگسی ہے, اس کے پیچھے ایک سیاسی جماعت ہے, سیاسی کمیٹی ہے, اس کے اوپر چیزیں چلیں گی. سب سے پہلے جو آج جیسچر گیا کہ جو فیصل کریم کنڈی صاحب ہیں یہ سارے بیٹھے ہیں, اسی طریقے سے یہ نشستیں ہوتی چلی جائیں, معاملات گریجولی ٹھیک ہوتے چلے جائیں, ٹیمپریچر ٹھیک ہوتا چلا جائے. جہاں تک بات گورنر راج کی کر رہے ہیں, گورنر راج کون سا تاحیات لگنا تھا؟ گورنر راج اگر لگ بھی جاتا تو 2 مہینے کے لیے لگنا تھا, اسمبلی سے آپ کو ویلیڈیشن اس کی لینی پڑتی تھی. 2 مہینے بعد گورنر راج ختم ہوتا تو اور زیادہ برے طریقے سے باؤنس بیک ہوتا. ماضی میں آپ کو یاد ہوگا سلمان تحصیل صاحب مرحوم نے گورنر راج لگایا تھا, نون لیگ کی حکومت گئی تھی, اس کے بعد پھر پلیٹ میں رکھ کے نون لیگ کی حکومت واپس دینی پڑی. سیاسی جماعتوں کو گورنر راج کے پیچھے چھپا کے کو زیادہ دیر پا جو ہے وہ اہداف حاصل نہیں کیے جاتے. فیصل کریم کنڈی صاحب گورنر صاحب ہیں, وہ مرکز کے نمائندے ہیں صوبے میں,
ان کو بڑاپن دکھانا چاہیے, ان کو صوبے کو ساتھ چلانے کے لیے راستہ ہموار کرنا چاہیے, انسپائٹ آف دس کہ وہ انسٹیگیٹ کریں وزیر اعلیٰ کو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کاشف صاحب. پینلسٹ دیگر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ٹاپکس اور بھی ہیں. آئی سی ایف سی کی بات ہوئی, اس پر بھی ہم آئیں گے. معاشی اشاریے کیا بتا رہے ہیں, صورتحال کس جانب جا رہی ہے, سیاسی عدم استحکام یا استحکام کے حوالے سے ہم نے بات کر لی ہے. اب جب بریک کے بعد ملیں گے تو معاشی استحکام یا عدم استحکام کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. آج پاکستان کے لیے ایک اور اچھی خبر جو ہے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل یعنی SIFC کی کامیابیوں کے سفر کا آغاز جو ہے اب ہمیں دکھتا ہے کہ وہ ہو چکا ہے. سعودی عربیہ نے پاکستان میں بڑی انویسٹمنٹ کے بعد اب سرمایہ کاری کی راہیں جو ہیں وہ ہموار کرنا شروع کر دی ہیں. اس بات کا اظہار جو ہے خود سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز نے کیا ہے. انہوں نے SIFC کی سہولت کاری کو انتہائی اہم قرار دیتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ بلا شبہ پاکستان ہمارا دوسرا گھر ہے اور ایک خاندان کی مانند ہے. لیکن سعودی عرب کو پاکستان کے ساتھ کسی معاہدے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ دونوں ملک جو ہیں یہ متحد ہیں اور دونوں ملکوں کے معاشی اقدار جو ہیں وہ ایک ساتھ جڑے ہیں. سعودی وزیر کے محبت بھرے اس پیغام پر آرمی چیف نے بھی انہیں اطمینان دلایا اور سعودی عرب کے لیے ریڈ ٹیپ کو ریڈ کارپٹ سے بدلنے پر زور دیا. SIFC ملک میں ناظرین بیرونی سرمایہ کاری بڑھانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے. SIFC کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اسی ہی کی کاوشوں کی بدولت ہم دیکھتے ہیں کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے برآمدات اور بیرونی سرمایہ کاری جو ہے اس کو بڑھانے کے لیے اب تک یعنی 2024 تک 2864 نئی کمپنیز کا اندراج کر لیا ہے. یہ یقیناً ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور اسی کی بدولت آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ غیر ملکی سرمایہ کار جو ہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کو فروغ دے رہے ہیں, پاکستان پر اعتماد کر رہے ہیں. اب اس کا کریڈٹ جو ہے ظاہر ہے سارے کا سارا جتنی بھی سرمایہ کاری آ رہی ہے SIFC کو دیا جا رہا ہے. اس پہ میں چاہوں گی کہ صدیقی صاحب ہم آپ سے کچھ بات کر لیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جب SIFC کا قیام عمل میں آیا تھا, جب شہباز شریف صاحب نے اس کا اعلان کیا اور یہ ساری چیزیں ہوئیں, تو جو ٹارگٹ رکھے گئے تھے بس اب ہم ان سے تھوڑا ہی دور ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ابھی کچھ اور ایفرٹس کرنے کی ضرورت ہے, کچھ اور اٹریکشنز جو ہیں وہ ہونی چاہیے ہیں تاکہ مزید سرمایہ کاری ہو سکے سر پاکستان میں؟ بہت شکریہ آسما. اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ SIFC کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر کانسٹیٹیوشنلزم کے اوپر چلتے ہوئے ہم اپنے ملک کو آگے کی طرف جو ہے وہ لے کے جائیں. SIFC بالکل ایک ارینجمنٹ ہے, لیکن اس کا کتنا ظاہر ہے کہ ضرور ہوگا اور کردار بھی ہے, کیونکہ ہم ماضی کے اندر بھی دیکھتے رہے کہ لیکن یہ ان کے کرنے کا کام ہے نہیں ہے دراصل. جو میں جس نقطے کے اوپر جانا چاہ رہا ہوں, یہ کام جو ہے وہ کسی اور کا ہے اور اس کی طرف ہی میرا خیال میں زیادہ زور چلنا چاہیے. ٹھیک ہے, ابھی ایک لمحے کے لیے آپ کو ہو گیا سارا کچھ, دو کہ ہمارے پاس بڑی مثالیں ہیں کہ باجوہ صاحب جو پچھلی حکومت تھی اس کے عرصے کے دوران بھی کہیں پہ بھی جانا ہے تو باجوہ صاحب جا رہے ہیں, اور اس وقت بھی جو ہے وہ ان ممالک کے ساتھ ہی ساری صورتحال ہے. تو بنیادی طور کے اوپر پاکستان کے اندر جو اکنامک ریفارمز ہیں, ان ریفارمز کو بہتر بنیاد کے اوپر کھڑے رکھ کے ہی ہم آگے چل سکتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم چلے جائیں پیچھے 90s اور 92 سے جیسے ہماری اکنامک ریفارمز آگے بڑھتی تھی, ایک ڈیسٹیبلائز ہو جاتی تھی, حکومت آ رہی تھی جا رہی تھی, پھر یہ سارا سلسلہ جو ہے یہاں تک چلتا رہتا ہے. اور جب بھی کہیں آپ کی معاشی صورتحال مستحکم ہونے کے لیے آتی ہے تو ایک ایڈونچر جو ہے وہ اس کی طرف چلے جاتے ہیں. کبھی وہ پیناما آ جاتا ہے, کبھی کچھ آ جاتا ہے, اور کبھی دوسری تیسری چیزیں آ جاتی ہیں. تو یہ ان چیزوں کے اوپر کیسے کنٹرول ہوگا؟ اگر وہ عدالتی مداخلت سیاست کے اندر بند کر دی جائے تو میرا خیال میں اس سے شاید کافی بہتر چیزیں آئیں گی. لیکن SIFC ظاہر ہے کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ سب کو اتفاق ہے, لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ شکایتیں بھی وہاں پہ ضرور ہیں. یہ جس جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں, میں چاہوں گی کہ ثنا صاحبہ اگر آپ اس پر تھوڑی روشنی ڈال سکیں پلیز. لیکن روشنی تو ختم ہو چکی ہے پاکستان میں, نہ کوئی امید کی کرن بظاہر نظر آتی ہے نہ روشنی نظر آتی ہے. آج KPK میں تو دکھائی دی ہے خیر, جس پہ ہم نے تھوڑا ڈسکشن کی ہے, لیکن بہرحال کسی بھی وقت اڑ سکتا ہے. لیکن چلیے اس کے اوپر ہم آپٹیمسٹک رہتے ہیں, پیسمسٹک نہیں ہوتے. لیکن دیکھیں SIFC کا قیام 16 ماہ کی گورنمنٹ کے دور میں بنایا گیا تھا, اور آپ کو بھی یاد ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی امبریلا کے تلے یہ پورا ایک سسٹم بنایا گیا تھا. لیکن صحیح معنوں میں اس کی ایگزیکیوشن نہیں ہو سکی, اس میں بہت سے مسائل درپیش تھے. چیزوں کو اسٹریم لائن کرنے اور اسپیڈی کرنے کا ہی اصل بنیادی
بنیادی مقصد تھا SIFC کا. لیکن فار سم ریزن قیوم ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بہت سے مسائل ابھی بھی درپیش ہیں. اب دیکھیں آج اگر سعودی عرب سے ایک وقت آتا ہے, ٹھیک ہے کہ آپ کی اپنی بھی ایفرٹس میں رہی, آپ خود بھی سعودیہ گئے, آپ نے وہاں بات چیت کی, آپ مختلف ممالک کے دورے کر رہے ہیں, لیکن اب مجبوری کیا تھی کہ آدمی چیف کو ان سے خود ملاقات کرنی پڑی. میں اس ملاقات کے اوپر تنقید نہیں کر رہی ہوں, لیکن وہ جو ایشورنسز انویسٹرز کو چاہیے ہوتی ہیں وہ جب حکومت دینے میں ناکام رہتی ہے تو پھر فوجی اداروں کے سربراہان ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ پورے پاکستان میں کہ آپ کے پاس کوئی ریپرزینٹیوز نہیں ہوتے, یا کیا ایسی مجبوری ہے جس کی وجہ سے اداروں کو اور اداروں کے سربراہان کو دوسرے ملکوں میں جا کر گارنٹیز دینی پڑتی ہیں اور پاکستان میں بھی آنے والے لوگوں کو گارنٹیز دینی پڑتی ہیں؟ تو ہمیں اپنے اکنامک سسٹم کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر یہاں پر ایک ویزا حاصل کرنے کے لیے 3 سے 6 مہینے کسی نارمل انویسٹر کو ویٹ کرنا پڑتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے سسٹم میں فلاز موجود ہیں. آپ کو بزنس کمیونٹی کو ریلیف دینے کی ضرورت ہے, اور آئی تھنک SIFC ان تمام ایشوز کو کیٹر کرتی تھی, لیکن ان ایشوز کی ایگزیکیوشن میں بھی ابھی بہت سے مسائل موجود ہیں جس میں بیوروکریسی ایک بہت بڑا عمل دخل رکھتی ہے. تو اگر ان ایشوز سے آپ نمٹ لیں گے تو پھر آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ کے اداروں کے سربراہان اس میں انٹروین کریں. اور دوسرا ایک جو چھوٹا سا پوائنٹ میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہماری بزنس کمیونٹی میں ابھی بھی بہت سے لوگ ہیں, میں صرف کیسر بنگالی صاحب کی ایک چھوٹی سی مثال دوں گی. ان کو, آپ کو یاد ہوگا کہ ان کو جو ایک کفایت شعری کمیٹی سو کالڈ بنائی گئی تھی اس میں ان کو انکلوڈ کیا گیا تھا اور ان کے سامنے یہ سجیشن رکھے گئے تھے کہ جی ہم نے بہت سے اداروں کو بند کرنا ہے. انہوں نے کوئی 50 کے قریب ادارے آگے رکھے جن کو بند کرنا تھا. ان ریکمنڈیشنز میں سے صرف 2 یا 3 اداروں کے بارے میں حکومت نے فیصلہ کیا کہ جی اس کو بند کر دیتے ہیں. تو انہوں نے ایک مرتبہ میرے پروگرام میں بھی اور ویسے بھی سب کے سامنے کھل کر ببانگ دہل کہا کہ جی پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کی انٹینشنز کچھ اور ہیں لیکن گفتگو کچھ اور ہے. یعنی حکومت بظاہر یہ کہہ رہی ہے کہ ہم تو کفایت شعری کرنا چاہتے ہیں, ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, لیکن ایکچولی ان کے اندر ٹھیک کرنے کی نہ صلاحیت ہے اور نہ ہی خواہش ہے, اور اسی وجہ سے وہ انہوں نے اپنے آپ کو اس کمیٹی سے علیحدہ کیا. تو میرا صرف کہنے کا مقصد یہ کہ قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. اگر حکومت بزنس کو بڑھانا چاہتی ہے, کمیونٹی کو زیادہ فلورش اور فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتی ہے, تو پریکٹیکلی بھی اس کو ان تمام چیزوں کے اوپر کام کرنا پڑے گا جو کور ایشوز ہیں. کاشف صاحب, دیکھیں ہم جب بات کرتے ہیں معاشی ترقی کی تو یاد رکھیے گا جب تک مستقل مزاجی سے کنٹینیوٹی آف پالیسی نہیں ہوگی ہم ترقی نہیں کر سکتے. وہ پولیٹیکلی کنٹینیوٹی ہو, وہ اکنامیکلی معاملہ ہو. اب دیکھیں ٹرکی ہے, رشیا ہے, چائنا ہے, اور ایون کسی کو پسند آئے نہ آئے بھارت ہے, کیوں ترقی کر گئے؟ کنٹینیوٹی آف پالیسی ہے, وہاں پہ ڈسٹیبلائزیشن نہیں ہے, چیزوں کو ہارڈ اینڈ فاسٹ طریقے سے دیکھا جاتا ہے. اب SIFC جب بنیاد رکھی گئی تو یہ PDM کی حکومت تھی, یہی وزیر اعظم تھے, یہی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, یہی آرمی چیف تھے. اس وقت یہ ایک سوچ سمجھ کے ایک ڈیلیبریشنز کی گئی. مسئلہ یہ 70 سال سے ہمارے ملک میں سرخ فیتے نے ایسے مسائل کریٹ کر دیے ہیں کہ اچھا بھلا کاروباری بندہ جو سا وہ ملک سے بھاگنے کو تیار ہو جاتا ہے. وہ سرخ فیتے کو 70 سال کے سرخ فیتے کو کاٹنے میں کچھ 2 سال 24 ماہ تو لگیں گے. اچھا اب SIFC نے کیا کیا؟ SIFC نے بیسیکلی آئیڈینٹیفائی کی کہ ہمیں بلیڈ کہاں سے ہو رہا ہے, فائنینشیل IPPs ہے اور معاملات ہے, پہلے ان بلیڈ کے اوپر نیگوشیٹ کیا, اس کے بعد انویسٹمنٹ کہاں سے لانی ہے اس پہ بات کی. اب اگر کوئی انویسٹر آ رہا ہے اور وہ اس کو کانفیڈنس ہے کہ SIFC 1 ونڈو آپریشن کے تحت ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گی, ملک میں اکانومی کی پہیہ چلے گا, انویسٹمنٹ آئے گی, کاروبار چلے گا, تو اگر اس میں اداروں کے سربراہان گارنٹی دیں یا ملک کے سربراہان گارنٹی دیں, اس میں حرج کیا ہے؟ ادارے بھی ملک کے ہیں, پاکستان کے ہیں, سربراہان بھی پاکستان کے. یہ تو نہیں کہ سربراہان نے گارنٹی دے دی تو خدا نہ خاصا کوئی اچنبے کی بات ہو گئی. اصل بات یہ ہے کہ آپ کی اکانومی رائٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہے یا نہیں جا رہی, آپ کا سفر ادھر شروع ہوا یا نہیں ہوا. اب جو بات ہے پولیٹیکل ڈیسٹیبلائزیشن کی, جیسے صدیقی صاحب نے کہا, باقی پینلسٹ کہہ رہے ہیں, اس پولیٹیکل ڈیسٹیبلائزیشن میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون سی جماعتیں پولیٹیکل ڈیسٹیبلائزیشن کس وقت پہ کر رہی ہیں. میں تو تواتر سے یہ بات کہہ رہا ہوں, کیوں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب چائنیز ہمیں زیادہ بہتر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی وقت یہ کام کیوں شروع ہو جاتا ہے, یہ انتشار اس وقت کیوں شروع ہو جاتا ہے؟ 2014 کو لے لیں, 2024 کو لے لیں, کیوں ہو جاتا ہے؟ اور پھر ملک کو آپ ایک ڈگر پہ لے کے آتے ہیں, پھر اس کو ڈیسٹیبلائز کر دیا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل قوتیں, آپ کو کیسے اسرائیل تسلیم کر لے گا کہ آپ معاشی طور پہ مضبوط ہو جائے؟ کیسے بھارت کو یہ بات پسند آئے گی کہ آپ پاکستان معاشی طور پہ مضبوط ہو جائے؟ آپ نے بیرونی لوگوں سے بھی لڑنا ہے, اندرونی سہولت کاروں سے بھی لڑنا ہے, آپ نے انویسٹر کو بھی کانفیڈنس دینا ہے, آپ نے انتشار کو بھی روکنا ہے. آپ جتنے محاذوں پہ ہم لڑ رہے ہیں اس کے باوجود اگر کوئی انویسٹر یہاں کے انویسٹ کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ تو ایک معجزہ ہی ہے.
اب اس میں اگر SIFC بن گئی ہے, اس نے گریجولی چیزوں کو گو تھرو کرنا شروع کر دیا ہے, سعودی عرب آ رہا ہے, چین آ رہا ہے, رشیا انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے, دیگر ممالک انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے, ان سپائٹ آف دس کہ آپ اٹھا کے وہ مدعے کورٹ میں لے نہیں کرنی چاہیے. تو کیا اس کو ہم وجہ کہہ سکتے ہیں صدیقی صاحب کہ جس طرح کے ملک میں حالات ہیں, جس طرح کا انتشار, چلیں کہہ لیجیے جس طرح سے کاشف صاحب نے فرمایا کہ ایک جماعت یا کچھ جماعتیں جو ہیں وہ جب بھی کچھ ملک میں بہتر ہونے لگتا ہے تو ہونے نہیں دیتی ہیں, تو چلیں اس میں جو یہ کچھ کیا گیا یہ کافی ہے سر. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آج تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں انویسٹر آ رہا ہے اور اس کی وجہ SIFC ہے. اگر کل کو آپ کی معاشی پالیسی زمین بوس ہوگی تو پھر اس کی ذمہ داری آپ سیاسی حکومت پہ ڈالیں گے یا کس پہ ڈالیں گے؟ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جیسے ابھی ثنا بھی بات کر رہی تھی نا کہ جو جب آپ گورننس کے جو ایشوز ہیں, بالکل ہے کہ پاکستان کوئی آسان ملک نہیں ہے گورننس کے حوالے سے, بہت سارے ایشوز ہیں, سیکیورٹی کے معاملات ہیں, دوسرے تیسرے معاملات ہیں. تو جو سیکیورٹی کا کام ہے وہ سیکیورٹی کے ادارے دیکھیں, اور جو انویسٹمنٹ کا یا آپ کی فارم پالیسی ہے, دیگر معاملات ہیں, اس کے اوپر مشترکہ لائحہ عمل بنایا جا سکتا ہے. آپ مطلب سبھی سٹیک ہولڈر ہیں پاکستان کے اندر. بہت معذرت لیکن صدیقی صاحب پلیز آئی ایم ریلی سوری, بٹ مجھے بتائیے کہ جب سیکیورٹی کے معاملات صحیح نہیں ہیں تو پھر وہی لوگ جو کنسرنڈ ہیں اگر وہ آ کر گارنٹی نہیں دیں گے تو سر پھر کون دے گا؟ نہیں, میں دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ کون دے گا نہیں دے گا. بات یہ ہے کہ جب ہم میں آپ کی جگہ بیٹھ جاؤں, آپ میری جگہ بیٹھ جائیں, تو نہ آپ میرا کام کر سکیں گے نہ میں آپ کا کام کر سکوں گا. تو یہ دیکھیں نا فیس ابھی تو یہ جن ممالک کے ابھی انہوں نے بھٹ صاحب نے بھی ذکر کیا جو انویسٹمنٹ کے حوالے سے آ رہی ہیں, یہ ٹھیک ہے, لیکن دوسرا ایک اور انڈیکیٹر بھی ہے. جب معاشی طور کے اوپر آپ کی بنیادیں درست ہوں تو پھر امریکہ سے بھی آنی چاہیے, پھر دوسرے ممالک سے بھی آنی چاہیے, اور تیسرے ممالک سے بھی آنی چاہیے انویسٹمنٹ. تو پھر اس طرح سے ہے نا, مخصوص یہ سعودی عرب آپ کا ہمیشہ ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ رہا ہے, UAE آپ کے ساتھ کھڑا رہا ہے, چائنا آپ کے ساتھ کھڑا رہا ہے, یہ بالکل آپ کے ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈز ہیں. لیکن پھر آپ جب قرضوں کی طرف بات جائے گی تو پھر بات اور بھی بہت ساری چیزیں چلی جائیں گی. اکانومی کو جب تک اس کی اسٹرانگ فوٹنگ کے اوپر آپ کھڑا نہیں کریں گے, اور اس کے لیے ظاہر ہے آپ کی سیکیورٹی اور پولیٹیکل سٹیبلٹی, یہ دو اہم چیزیں ہیں, اور اپنے اپنے سفیر کے اندر رہ کے ملک کو آگے بڑھانے والی بات. اور یہ دونوں ابھی نہیں ہیں ہمارے پاس کاشف صاحب جی. دیکھیے SIFC جب بنائی گئی نا, اس وقت پیپلز پارٹی حکومت میں تھی, نون لیگ حکومت میں تھی, JUIF حکومت میں تھی, چھوٹی بڑی ساری جماعتیں حکومت میں تھی, ماں سوائے تحریک انصاف کی. اب اس وقت کی سیاسی جماعت نے اور عسکری اداروں نے مل کے ایک ڈیزائن فارمیشن میں لے کے آئے. اب اس کی کامیابی کی ذمہ داری بھی ان تمام لوگوں پہ ہے اور ناکامی کی ذمہ داری بھی تمام لوگوں پہ. ایک بات. دوسری بات یہ ہے, میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سیاسی عدم استحکام کو آپ اپنے اقتدار تک رکھیے. آپ یہ کیوں اس سائڈ پہ لے جاتے ہیں کہ آپ IMF کو خط لکھیں؟ آپ کیوں اس سائڈ پہ لے جاتے ہیں کہ CPEC جو ہے وہ سلو ہو جائے؟ CPEC سیاسی حکومت کے دور میں ہی سلو ہوا تھا. چائنیز جو ہے وہ ناراض ہو کے انہوں نے اپنے جو پروجیکٹ سے وہ سلو ڈاؤن کر دیے. تو تحریک انصاف کی حکومت تھی. IMF قرضہ نہ دے, کس نے لکھا؟ سیاسی جماعت نے لکھا. جو پولیٹیکل جماعت ایک صوبے میں جس کی حکومت ہے, ان کے وزرائے خزانہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ نیگوشیٹ نہ کیجیے. آپ سیاسی انتقام کو ملک کی معیشت کے خراب کرنے کی طرف لے جائیں, آپ عوام کا نہ سوچیں, تو مجھے آپ بتائیں پھر ادارے بھی انٹروین نہ کریں تو اس ملک کا پرسان حال کون ہوگا, اس عوام کا پرسان حال کون ہوگا؟ اس کا جواب ہم لے لیتے ہیں. شہزاد امن فاروقی صاحب سینئر تجزیہ کار ہمیں جوائن کر چکے ہیں. شہزاد صاحب آپ تک آواز آ رہی ہے میری؟ جی میں سن پا رہا ہوں. بہت شکریہ شہزاد صاحب, اب جوائن کر رہے ہیں. آپ نے گفتگو سنی, صدیقی صاحب بھی ہیں, کاشف صاحب بھی موجود ہیں, ثنا صاحبہ بھی فرما رہی تھیں. بات ہم کر رہے ہیں SIFC کے قیام پر اور اس کی کامیابیوں پر, خاص طور پر جتنی بڑی ایک سرمایہ کاری کی اناؤنسمنٹ جو ہے سعودی عربیہ کی جانب سے کی گئی ہے. لیکن سر اس سے پہلے بھی شہزاد صاحب آپ کے علم میں کہ اناؤنسمنٹس تو بہت ساری ہوتی رہی ہیں لیکن عمل نہیں ہو سکا ان اناؤنسمنٹس کے اوپر. تو میں چاہوں گی کہ اب کی بار جو ہو رہا ہے اس پر آپ اگر کامنٹ کر سکیں سر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. گزارش یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان کو اس وقت سرمایہ کاری کی جتنی ضرورت ہے شاید ماضی قریب میں کبھی بھی اتنی ضرورت نہیں رہی. اور SIFC کے قیام کے بعد سے سننے میں یہ آ رہا تھا کہ حالات بہتر ہو جائیں گے, چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, اور کچھ پائپ لائن میں چیزیں ہیں جو آ رہی ہیں. اور وہی جو آپ نے ابھی بات کہی کہ اعلانات ہوئے,
انفارچونیٹلی جب وہ سارے اعلانات میٹیریلائز نہیں ہوئے تو اس سے ایک مایوسی پھیلی اور بڑے عرصے تک ہم نے ایس آئی ایف سی کا نام نہیں سنا. صرف یہ تھا کہ ایس آئی ایف سی یہ کرنے جا رہی ہے وہ کرنے جا رہی ہے. اب ایک خبر ایک ایسی آئی ہے جس سے لگتا یہ ہے کہ شاید چیزیں چینج ہونے جا رہی ہیں آہستہ آہستہ. اگر یہ مومنٹم پکڑ لیتی ہے, پرابلم یہ ہے کہ جب تک آپ کو سیاسی استحکام نہیں ملتا حالات کے حوالے سے, اس وقت تک آپ کو معاشی استحکام بھی نہیں ملتا. سرمایہ کار جو ہے وہ بڑا ڈرپوک ہوا کرتا ہے. اگر اس کو یہ اندیشہ ہو کہ میری اصل سرمایہ کاری واپس نہیں آئے گی تو وہ کبھی بھی ایسی جگہ پر پیسے خرچ نہیں کرتا. اب اگر آپ نے ان کو کوئی یقین دہانیاں کروا رکھی ہیں لوگوں کو, جو لوگ یہاں پہ پیسے لانا چاہ رہے ہیں, تو ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. یہ سیاسی جماعتوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر اللہ کرے کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ چلنے کا ہنر ان سب کو بھی آ جائے, کیونکہ یہ ٹھیک ہے کہ سیاسی جو اختلافات ہیں وہ ہر جگہ پہ ہوا کرتے ہیں, لیکن وہ ملک کی کاسٹ پر تو نہیں جاری رکھے جا سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا یہ اعلان اس حالات میں آنا گو کہ ہماری ضرورت, میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی بہت بڑی ہے. یہ اعلان اپنی جگہ پہ ہے, لیکن اس کا ایکچولائز ہونا, حقیقت میں بدلنا اور پھر اس کے بعد اس سلسلے کا چلتے رہنا جو ہے وہ ایک کامیابی ہوگی. ایک آدھ سرمایہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس سلسلے کو چلتے رہنا چاہیے. صدیقی صاحب, آپ کی تو بڑی گہری نگاہ ہے سارے معاملات پر, چاہے وہ سیاسی ہوں چاہے وہ معاشی ہوں. معیشت کو لے کر حکومت کہاں کیا کر رہی ہے, ایس آئی ایف سی پہ تو ہم بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی کہیں نہ کہیں جیسے آپ نے بہت سارے ممالک کا ذکر کیا, کچھ کے ساتھ تو نون لیگ کے اپنے بڑے اچھے مراسم ہیں, ظاہر ہے کہ سعودیہ بھی ان میں سے ایک ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اور ممالک کی طرف سے بھی آنے والے دنوں میں ہم کچھ امید رکھیں کہ اوکے فائن یہاں سے بھی یہ خبر آ سکتی ہے اچھی معیشت کو لے کے, انویسٹمنٹ کو لے کے؟ سر دیکھیں, انویسٹمنٹ کے لیے نا ایک ماحول کریٹ کیا جاتا ہے اور انویسٹر خود بخود آ جاتا ہے. یہ جب اس کو پتا ہوتا ہے نا کہ میرا پروفٹ مجھے کہاں سے ملنا ہے اور کیا اس کی پالیسیز ہیں. لوگ کیمن آئیلینڈ کے اندر بھی چلے جاتے ہیں, لوگ دبئی میں بھی جا کے انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور لوگ مختلف جگہ پہ. اصل چیز ہے کہ آپ اپنے ملک کے اندر ماحول وہ کیا دیتے ہیں, اور انویسٹمنٹ آنے کا ظاہر ہے آپ کا ملک جو ہے وہ ایک انڈر ڈیولپ کنٹری ہے اور یا ڈیولپنگ کنٹری ہے, اور اس کے اندر اپرچونٹی بہت زیادہ ہے. اگر اس ملک کو بنانے کے لیے صرف اگر شروع ہو جائیں بہت ساری چیزیں, تو بات وہیں پہ ہی ہے کہ ہم کتنا کنڈیوسو ماحول جو ہے وہ کسی بھی قسم کی انویسٹمنٹ کے لیے یہاں پہ کر سکتے ہیں. دبئی کے اندر کیوں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر ایک آپ جائیں جا کے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کسی اور ہی دنیا کے اندر آ گئے ہیں, یا دوسرے ممالک جو ہمارے ساتھ آئے ہیں, چائنا کو دیکھ لیجیے. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو بہرحال جب تک آپ اسٹیبلٹی, پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی, سیکیورٹی نہیں ہوگی, تو انویسٹمنٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے اپنی جنگ کی ایک اپنی اکانومی ہوتی ہے, لیکن وہ اتنی سسٹینیبل نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے صحیح فرمایا. سیکیورٹی کو لے کر جب آپ بات کریں صدیقی صاحب, تو ظاہر ہے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ آج کل جو سیکیورٹی کے حالات ملک کے اندر پیدا ہوئے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ایک جماعت جو ہے اس کو بہت زیادہ مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے, اور سب سے زیادہ ہمارے شو میں جو ان کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کاشف صاحب ہیں. کاشف صاحب کی جانب ہم آئیں گے کیونکہ ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے معیشت کو لے کر آئی پی پیز کے حوالے سے پاکستان کے اندر, اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک جی. ناظرین, پاکستان میں بڑے مسائل میں جب ہم بات کرتے ہیں بہت بڑے بڑے مسائل کی, تو اس میں سے ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہے مہنگی بجلی کا. مہنگائی سے پریشان عوام کے لیے اضافی بلز کی ادائیگی جو ہے وہ کسی کڑے امتحان سے کم نہیں ہے, لیکن اس محاذ پر بھی اس بار حکومت کو ایک بڑی کامیابی لگتا ہے کہ ملنے جا رہی ہے, کیونکہ موجودہ حکومت نے 5 آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے جو ہیں وہ ختم کر دیے ہیں, جن میں ہپکو ہے, لال پیر ہے, سبا پاور ہے, دیگر 2 اور کمپنیز شامل ہیں. یہ اعلان جو ہے یہ وفاقی کابینہ کے اجلاس کے دوران کیا گیا, لیکن یہ اعلان جو ہے کاشف رفیق صاحب نے ہمارے پروگرام میں بہت دن پہلے کر دیا تھا. لیکن ایک اور خوشخبری, پہلے میں اس پر بھی بات کر لوں کہ جو بجلی صارفین ہیں ان کو 60 ارب روپے سالانہ کا فائدہ ہوگا, یا یوں کہہ لیں حکومت کو ہوگا تو وہ ظاہر ہے کہ عوام تک پہنچے گا, لیکن عوام کو ڈائریکٹ یہ فائدہ ہوگا کہ بجلی کی فی یونٹ جو قیمت ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ بہت کم ہو جائے گی, اور ملکی خزانے کو 411 ارب روپے کی اس سے بچت ہوگی. کاشف رفیق صاحب, میں نے آپ کا ذکر کیا, آپ کا ذکر اس لیے کیا اس خبر کے ساتھ ہی کیونکہ آپ نے کچھ دن پہلے یہ کہا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ جو معاہدے موجود ہیں وہ جب اینڈ ہوں گے, لائک اگر 2030 میں ہے, 2035 میں, جب بھی ہے تب ہوگا. آپ نے یہ انکشاف کیا تھا, یہ کہا تھا, بریکنگ دی تھی کہ یہ پہلے ختم کیے جا سکتے ہیں کچھ شرائط کے ساتھ. تو یہ کسی شرط کے تحت ختم کیے گئے یا بس کہہ دیا کہ ختم تو ختم بس؟ دیکھیں آسما, معاملہ یہ نہیں ہے, معاملہ یہ ہے کہ جس وقت آئی پی پیز کے ایشو کو لے کے ڈیبیٹ شروع ہوئی تو اس پہ سیریس ڈیبیٹ جو شروع ہوئی وہ تحریک انصاف کی حکومت میں ہوئی.
اور یہ نون لیگ کی یعنی کہ شہباز شریف صاحب دوسرے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے آئی پی پیز کے معاملے کو سیریسلی ٹیک اپ کیا، اور جس وقت پرائس نیگوشیٹ ہوا وہ تحریک انصاف کی حکومت میں ہوا، اور احمد رضا صاحب اس وقت وفاقی وزیر تھے جنہوں نے آئی پی پی کے ساتھ پرائس کو جو سا وہ فکسیشن میں لے کے گئے۔ اب معاملہ یہ تھا کہ آئی پی پیز کو آپ پیسے دے رہے ہیں، کیپیسٹی پیمنٹ دے رہے ہیں، آپ اس کو ایڈریس نہیں کر رہے۔ اس کے اوپر جب گوہر اجاز صاحب نے ایک ڈیبیٹ شروع کی، ایک گفتگو شروع ہوئی، تو اس وقت ہم نے کہا کہ اس کا بڑا آسان حل ہے کہ آپ ان کی تجدید نہ کیجیے، جو معاہدہ ختم ہو رہا ہے آپ اس کو رینیو نہیں کریں گے تو آٹومیٹکلی یا تو وہ آئی پی پیز جو ہے وہ بند ہو جائے گا یا آپ سے ری نیگوشیٹ کرے گا۔ اب اس سارے تناظر میں 5 آئی پی پیز جو ہیں ان کے ساتھ حکومت ہی نیگوشیٹ ہوئی ہے، اور اس میں ہب کو ہے۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ اس میں پاور پلانٹس نے بھی نرمی دکھائی ہے اور حکومت نے بھی ذرا اسٹرانگ سٹیپ لیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہب کو جو ہے اس کی جو معاہدہ ہے وہ 2027 میں ختم ہو رہا تھا، لال پیر کا بھی 2027 میں ختم ہو رہا ہے، سبا پاور 2029 میں ختم ہو رہا ہے، روش پاور کا جو ہے 2029 میں ختم ہو رہا ہے، اور اٹلس پاور کا 2034 میں ختم ہو رہا ہے۔ اب ان کے معاہدے جو ہیں وہ 2 3 یا 5 سال کے بعد ختم ہو رہے تھے، حکومت نے ان سے نیگوشیٹ کیا، اور ان پاور پلانٹس نے جو ہے وہ حکومت کی بات مانتے ہوئے قومی مفاد کے حوالے سے اپنے جو معاہدے ہیں وہ 4 یا 5 سال پہلے یا 10 سال پہلے خود ڈسمنٹل کیے ہیں، جس میں اربوں روپے حکومت کو بچیں گے۔ اور اس میں جو کاوش اصل میں جو کاوش ہوئی ہے وہ اس میں ایس آئی ایف سی کا پلیٹ فارم ہے، اس میں پاک آرمی کا ایک سسٹم ہے، اس میں اداروں کے لوگ موجود تھے۔ یہ ایک بڑی ڈیلیبریٹڈ موو تھی، ایک ٹاسک فورس تھی جس کے اندر اداروں کے لوگ ہیں، حکومت کے لوگ ہیں، اور جس کو چیئرمین لغاری صاحب کر رہے ہیں، جنہوں نے نیگوشیٹ کیا۔ اور یہ 5 آئی پی پیز جو ہیں یہ والنٹری اپنے معاہدے وقت سے پہلے ختم کرنے کو تیار ہو گئے۔ اب جو باقی آئی پی پیز ہیں اگر وہ اپنے معاہدے وقت سے پہلے ڈسمنٹل نہیں کرتے اور آپ انہیں یہ ایشور کر دیتے کہ ہم آپ کے معاہدے رینیو نہیں کریں گے، تو گریجولی وہ آئی پی پیز بھی اپنے معاہدے ڈسمنٹل کر دیں گے یا پرائس ری نیگوشیٹ کر دیں گے۔ اس طریقے سے جو ہمارا میجر فائنینشیل بلیڈ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ٹیکس کا معاملہ ہے اور کیپیسٹی پیمنٹ کا ایک ایشو ہے وہ ختم ہوگا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس حکومت کی اب تک کی معاشی طور پہ سب سے بڑی کامیابی کہیں تو یہ بے جانا ہوگا۔ شہزاد صاحب آپ بھی کریڈٹ دیں گے نون لیگ کو، کیونکہ جیسے کاشف صاحب نے ابھی خود فرمایا کہ اس پر غور جو ہے کہ یہ ہونا چاہیے، اس سلسلے کو رکنا چاہیے۔ یہ تو پی ٹی آئی کے دور میں ہو گیا تھا، لیکن پی ٹی آئی وہ نہیں کر پائی ہے جو ہم نے دیکھا کہ نون لیگ نے اس سارے سلسلے کو لے کر کیا۔ اچھا نہیں، اس میں تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے کہ یہ جو ابھی کاشف بات کر رہے تھے، کاشف نے خود کہا کہ یہ سلسلہ احمد اظہر اور پی ٹی آئی کے دور میں شروع ہوا، اور میں آپ کو یاد دلا دوں کہ یہ پہلے جو پیسے دیے جاتے تھے وہ ڈالرز میں دیے جاتے تھے کیپیسٹی کے، صحیح، اور اس کو پہلے تو اس دور میں اس کو پاک روپی میں کنورٹ کیا گیا کہ بھائی یہ ہمارا، ہم لوگ پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں اور آپ کو ایک فارن کرنسی میں اس کے پیسے چاہیے، تو اس کرنسی کو چینج کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اب ڈالر بڑھے یا کم ہو اس کا ان پیسوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اس میں اداروں کا ڈیفینیٹلی اس میں انپٹ شامل ہے، کیونکہ گوہر اجاز صاحب کا آگے آنا وہ تو ڈے 1 سے آپ کو بتا رہا ہے کہ ایکچولی یہ کام کون کر رہا ہے اور یہ کس طرف سے یہ بات آ رہی ہے، کیونکہ گوہر اجاز صاحب جن کے نمائندے ہیں ان کو سمجھنے میں مجھے کبھی کوئی غلط فہمی نہیں رہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ 60 ارب روپے کا بتا رہے ہیں ڈفرنس آ رہا ہے، تو اس کو اگر ہم ٹوٹل یونٹس پہ کیلکولیٹ کریں تو یہ 9 ساڑھے 9 روپے کے لگ بھگ بنے گا فی یونٹ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد بھی آن ایوریج آپ کی بجلی کا جو یونٹ ہے وہ کوئی 55-56 روپے کے آس پاس آپ کو پڑے گا۔ 55 روپے کا یونٹ بھی جو ہے وہ عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہے۔ لیکن سر 9 روپے ایک بڑا ریلیف تو ہے نا شہزاد صاحب؟ نہیں، وہ تو میں مانتا ہوں کہ ریلیف تو ہے، میں اس کو بالکل رول آؤٹ نہیں کر رہا۔ ریلیف ان حالات میں تو 1 روپے کا ریلیف بھی لوگ خوشی خوشی لے لیتے ہیں، 9-10 روپے کا ریلیف اگر پاس آن ہو تو، کیونکہ جماعت اسلامی کا ابھی مطالبہ سامنے آیا ہے کہ وہ اگلے مہینے سے اس ریلیف کو لینا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ خدا جانے کہ جو رضاکارانہ طور پہ 5 کمپنیوں نے اپنا معاہدہ ختم کیا ہے، اس کی ٹرمز میں یہ کب سے لاگو ہو رہا ہے، وہ کس دن سے اس کو ختم کر رہے ہیں معاہدے کو، کب تک پیمنٹ دینی ہے، کب تک پیمنٹ ختم ہو رہی ہے، اور اس کا امپیکٹ عام آدمی کو کب ملے گا۔ سننے میں یہ ساری بہت اچھی بات ہے، اور میں کہتا ہوں اللہ کرے ایسے ہی ہو اور لوگوں کی زندگی آسان ہو۔ میں ہمیشہ سے اس بات کا قائل ہوں کہ آپ چیزوں کو اس طریقے سے کریں کہ عام آدمی کو براہ راست اس کا فائدہ ملے،
کیونکہ آپ جب یہ کہتے ہیں نا کہ جی مہنگائی کی شرح 11% سے 6% پہ آ گئی، شرح سود اتنے سے اتنے پہ چلی گئی، اسٹاک ایکسچینج یہاں سے وہاں چلا گیا، اس کا عام آدمی کی زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس کو یہ پتا ہے کہ یار میں سبزی لینے جاؤں گا تو 500 بجلی روپے میں سستی ملے، آٹا سستا ملے، باقی چیزیں اگر ایل پی جی پہ کوئی ہے یا گیس ہے وہ ساری چیزیں سستی مل رہی ہوں. عبدالقیوم صدیقی صاحب، جو شہزاد صاحب نے بات ابھی کی، جو گفتگو انہوں نے فرمائی، آپ کو لگتا ہے کہ اس کا فائدہ عوام تک براہ راست جائے گا؟ کیونکہ بہت ساری چیزیں جہاں سے پیسے بچ رہے ہوتے ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ عوام کے لیے ہم نے ایک بڑی چیز کر لی ہے، اس کا فائدہ ہوتا نہیں ہے. اور جب ہم فائدے کی بات کر رہے ہیں عبدالقیوم صدیقی صاحب، تو ہم جانتے ہیں کہ آئی پی پیز میں بہت سارے لوگوں نے بہت پیسہ بھی بنایا ہے. اب جو بچت ہو رہی ہے اس پہ تو خوشی وہ منائی جا رہی ہے، لیکن جو لوگ اس نقصان کے ذمہ دار رہے ہیں ان کے خلاف آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ہو رہا ہوگا یا بس فائل کلوز اور سب ختم؟ نہیں، دیکھیں اب یہ تو حکومت کے دیکھنے کے کام ہیں، اور آپ اکنامک ایکٹیویٹی بھی آپ نے چلانی ہے نا. ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ آپ نے گورنمنٹ نے ان کے ساتھ معاہدے ختم کیے ہیں. کیا وہ آئی پی پیز جو ہیں وہ آج کے بعد ڈسمینٹل ہو جائیں گے؟ میرا نہیں خیال ہے. وہ قائم رہیں گے اور بجلی پیدا کریں گے، اور بجلی کی کیونکہ آپ کو ضرورت ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے جو ہے وہ کسی طرح سے 45 ارب روپے کا ایک ریلیف پیکج 2 مہینے کے لیے یا 1.5 مہینے کے لیے جو پنجاب کے عوام کے لیے نکالا تھا. اب اس کے بعد اگر یہ 60 بلین کی جو آپ بات کر رہی ہیں تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ اتنا سامنے جا رہی ہے، اور جو سیاسی حالات اور ملکی معاملات ہیں تو اس میں یہ ہو نہیں سکتا کہ بجلی کے بل کے اندر یہ ریلیف جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو نہ ملے. اب یہ آتا کب ہے یہ دیکھنے والی بات ہے. مہینے بعد آتا ہے، 2 مہینے بعد آتا ہے، اور جیسے شہزاد کہہ رہے ہیں کہ ان کی تاریخیں کس تاریخ سے افیکٹو ہوگا اور پھر کب سے یہ آنا شروع ہوگا. تو اچھی میرا خیال چیز ہے، پالیسی ہے اچھی. اگر پی ٹی آئی نے کی ہے یا پی ایم ایل این نے کی ہے تو پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے، دونوں کو کریڈٹ دینا چاہیے. ٹھیک ہے، کریڈٹ دینا چاہیے، لیکن جی کاشف صاحب آپ کی اجازت ہے، شہزاد صاحب جو بات کہہ رہے ہیں، دیکھیں میں نے یہ کہا کہ جو پرائس نیگوشیٹ کی وہ تحریک انصاف کی حکومت نے کی، اور وہ پچھلے 20 سال کی حکومتوں میں واحد تحریک انصاف تھی جس نے اس کو ایڈریس کیا. اس کے بعد اب یہ معاہدے اگر نہ ختم ہوتے تو ہمیں مجبوراً 2027 2029 2034 2030 تک ہمیں یہ معاہدے چلانے تھے، اور اس میں ہمیں یہ فائنینشیل بلیڈ ہونا تھا. اب یہ ایک ایسی ایفرٹ کی گئی کہ کچھ ان کو منایا گیا، کچھ حکومت کی طرف سے پش کیا گیا، جس کی وجہ سے ہم ایک چیز پہ چل پڑے کہ ہم فائنینشیل بلیڈ، بھلے 5 آئی پی پیز کے معاہدے ڈسمنٹل ہوئے ہیں، کچھ فائنینشیل بلیڈ کنٹرول کرنے کے قابل ہو گئے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ گریجولی اس کے اوپر جب کام ہوگا تو بالخصوص جو پاکستان کے بڑی سرکولر ڈیٹ، اس کے علاوہ جو پاکستان کے بڑے بزنس مین ہیں، اگر ان کے ساتھ ہم نیگوشیٹ کریں، جن کے اور بہت سارے اربوں روپے کے بزنس پاکستان میں ہیں، کہ آپ اپنے پاور پلانٹس کے جو آئی پی پیز لگائے ہوئے ہیں ان کے ساتھ آپ معاہدوں کو ری نیگوشیٹ کر لیں حکومت کے ساتھ، تو میرا خیال ہے حکومت کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. ول کی بات، اور حکومت نے اپنی ول دکھا دی ہے کہ انہوں نے آئی پی پیز 5 آئی پی پیز سے ری نیگوشیٹ کیا، وہ باقیوں سے بھی کر لیں گے. اور مجھے امید ہے کہ میں تواتر سے کہہ رہا ہوں کہ دسمبر سے آن ورڈ پاکستان کی اکانومی ٹیک آف کرے گی. اللہ کرے ایسا ہی ہو. اور یہ جو آپ نے ایک اچھی خبر دی ہے، یہ پیشگوئی کہہ لیجیے، اسی پہ آج کے پروگرام کا جو اختتام کرتے ہیں. بہت شکریہ کاشف رفیق صاحب آپ کا، عبدالقیوم صدیقی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے. پی جے میر صاحب مہربانی آپ نے جوائن کیا. ثنا مرزا صاحبہ ہمارے ساتھ تھیں، آپ کا شکریہ. شہزاد انور فاروقی صاحب آپ موجود رہے. آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ. پینلسٹ ہی ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو آپ نے ان کی سنی. منڈے کو دوبارہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.